बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें आज दिन के हुए जो मामले हैं, सामिया हिजाब, आप सबको पता है कि उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है। उसके बाद डकी का मामला है, आज उसकी पेशी थी। इसके अलावा और भी कुछ यूट्यूबर्स को नोटिस चले गए कि भाई आप भी हाज़िरी लगाएं, वो भी इस गेड़े में आ चुके हैं। इकरा कंवल जो हैं एस्ट्रोलॉजी की, उनका नाम इसमें बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। इसके अलावा मज़ीद भी आज की जो खबरें होंगी, हमारे साथ मौजूद हैं राजा इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले मुझे बताएं सामिया हिजाब का ये मामला क्या है? बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। सामिया हिजाब के हवाले से 30 तारीख जो कल गुजरा है दिन, उसमें एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक देखा जा सकता है कि लैंड क्रूज़र पे एक लड़का है जो कि ज़बरदस्ती कर रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज में सारा कैप्चर हो गया। सामिया हिजाब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और हरकतों सकनात ये बता रही हैं कि वो शख्स उसको अपनी गाड़ी में अगवा करके लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको प्रोटेस्ट करती है। उसी दौरान उसको काफ़ी सारी नोचें भी लगती हैं, उसके चेहरे पे, बाजुओं पे, उसके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे काफ़ी सारा उसको मामलात होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब यही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो फिर पुलिस एक्शन में आ जाती है और पुलिस राब्ता भी करती है। सामिया हिजाब ने भी बताया कि जी बाकायदा पुलिस ने मेरे साथ राब्ता किया और पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। बिल्कुल, सामिया हिजाब इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से उसने कहा जी मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इतनी जल्दी से इतना क्विकली एक्शन होगा और मेरा मुजरम पकड़ा जाएगा। उसके FIR भी कट चुकी है उसके खिलाफ, और जो अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक वो लाहौर का बंदा है जो कि यहाँ पे वल्लाह आलम उसका इसके साथ कैसे टचअप हुआ, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये एक लंबी तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार इन्वेस्टिगेशन है। आपको भी पता है कि एक ज़ाहिर सी बात है, सामिया हिजाब कोई घरेलू औरत नहीं बल्कि वो काम करने वाली प्रोफेशनल लड़की है। ज़ाहिर पता है उसके लिंक्स भी हैं सारा। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन सामिया हिजाब ये कह रही है कि अगर वो खुदा न खास्ता अगर बाहर आता है तो फिर मुझे अपनी जान का ख़तरा है। क्यों? उसने साथ साथ जिक्र किया, उसने कहा सना यूसुफ के साथ भी यही हुआ था। आपने देखा होगा सना यूसुफ वाले मामले में भी वो पहले बातों में ही बात बढ़ गई और वो लड़का उसके घर के अंदर चला जाता है और उसके घर के अंदर जाके उसको फायर करता है, जिसके नतीजे में सना यूसुफ अपनी जान गवा बैठती है। हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में दूसरा सना यूसुफ का मामला नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि डकी भाई की आज पेशी हुई है, फिर उनको 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उनका हो गया, क्या डकी भाई छूट पाएंगे? सर, डकी साहब के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो डकी साहब के पकड़े जाने से बहुत से नए दरवाज़े खुल गए हैं साइबर क्राइम के लिए, अदारों के लिए। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो रिकवरीज हो चुकी हैं या होने के अभी चांस हैं, वो ये बता रहा है कि डकी अभी फिल छूटने वाली कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं होती। बल्कि आज मैं देख रहा था कि एक मीडिया पर्सन ने उससे सवाल किया कि अब आप बच्चों को क्या कहेंगे जो कि यूट्यूब या टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, उस हवाले से। तो आगे से रिएक्शन में डकी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने खामोशी इख्तियार की और दोबारा उसको पुलिस पकड़ के जो सिविल कपड़ों में थे वो उसको गाड़ी में वैन में ले गए और वापस चले गए। अभी उसको 2 दिन का रिमांड मज़ीद ले लिया गया है। और आपको मैं उस्मान में बताता चलूँ, ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसमें डकी फ़िलहाल छूटता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहुत से हो टिकटॉकर और लोगों को भी ये ख़तरे की घंटी बजती नज़र आ रही है। इकरा कंवल का नाम सामने आया है कि उनको भी नोटिस चला गया, कुछ और यूट्यूबर्स को भी गया है, और ऐसे यूट्यूबर जिनके 3000 फॉलोअर हैं उनको भी ये नोटिस गया है। इसकी क्या वजह है? सर, इकरा कंवल का तो ये है कि वो तो आपको पता है एक बड़े हाई पैमाने पे काम कर रही थी। फिर अभी ये है कि जब से शादी हुई उसके बाद मेरे ख्याल में इसकी ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो प्रमोट करने की ऐप्स को, ये उसके बाद की लग ये रहा है कि ये उसके बाद की हैं, क्योंकि अभी तक उसके हस्बैंड को और इसको ही इसमें लाया गया और अभी डेट भी उसको दे दी गई है कि आपने फ़लाँ तारीख को पेश होना है।
قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حسنین شاہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے، میرے خیال میں 14-15 سال کا، اس کو بھی نوٹس گیا ہوا ہے. اسی طرح مبشر نام کا ایک آدمی ہے، اس کو نوٹس گیا ہوا ہے. اسی طرح ایک اور آدمی ہے، اس کو بھی گیا ہوا ہے. تو حسنین شاہ حالانکہ وہ موٹیویشنل ساری اس کی سپیچ ہیں اور اسی حوالے سے وہ ویڈیوز بناتا ہے، لیکن اس پہ بھی یہی الزام عائد ہو رہا ہے کہ اس نے بھی ایسی ایپس کو پروموٹ کیا ہے جو کہ پاکستان میں الاؤ نہیں ہے اور جو جوئے کا باعث بن رہی ہے. اس وجہ سے یہ سارے ابھی فری لانسر جو ہیں یہ گیڑے میں آ چکے ہیں اور ابھی مزید نے آنا ہے. بہت لمبی لسٹ تیار ہو چکی ہے جس میں بہت سارے ابھی بلی تھیلے سے باہر آنی ہے اور بہت سارے لوگوں کے گھیرا تنگ ہونا ہے. بالکل ایسے یہ سننے میں ہے کہ 35-36 نام ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر عجیب سی صورتحال ہے، سیلاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے بھی ہو رہے ہیں. آج مارگلہ ہلز کے اوپر اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور دوسری سائڈ پہ بہیائی بڑھتی جا رہی ہے. قبروں سے بچیوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے ریپ کیے جا رہے ہیں، مردہ بچی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے. یہ تو ہماری اس ٹائم پہ حالت ہے. کہیں پہ سگے بھتیجوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم لوگ کس طرف چل پڑے اور بےحسی کا عالم دیکھیں، ہوس اتنی بڑھ گئی ہے. آپ نے بہت ہی دردناک بات کو چھیڑ دیا عثمان بھائی. دیکھیں لاہور کے اندر ہم نے پرسوں کی ڈیٹ میں دیکھا کہ ایک بچی جو کہ 7-8 سال کی بچی ہے اور ایک شخص اسے زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے اگینسٹ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہ رہی. کبھی وہ اس کے بالوں کو پکڑتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور زبردستی بالآخر وہ اس کو گاڑی میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر ایک ملتان میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک بڑی عمر کا بندہ ایک چھوٹی سی بچی کو 7-8 سال 10 سال سے کم ایج کی وہ بچی تھی، اس کو اندر شاپ کے اندر لے جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زبردستی ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی اسنا میں چند لوگ محلے دار وہاں آ جاتے ہیں، وہ شٹر اوپر کرتے ہیں اور اندر سے بچی برآمد کرتے ہیں، جبکہ جب انہوں نے برآمد کی اس ٹائم اس بچی کے کپڑے اترے ہوئے تھے. ایسے ہی آپ نے دیکھا ایک معاملہ اور ہوا، اس میں بچی جو ابھی گرجا روڈ راولپنڈی کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ایک بچی جو 26 تاریخ کو غالباً فوت ہوتی ہے، 28 تاریخ کو اس بچی کے والدین جب اس قبر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ کفن اس کا باہر پڑا ہوا ہے اور مٹی بکھری ہوئی ہے. جب انہوں نے اس پولیس کو اطلاع دی اور انہوں نے قبر کشائی کی تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس بچی کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریپ ہوا ہے. دیکھیں یہ زلزلے آنا، یہ سیلاب آنا، یہ سب کچھ ہونا، عثمان بھائی میں پہلے تو پوری امت سے کہوں گا اجتماعی معافی مانگے. بالکل استغفار. دیکھیں یہ بہت ہی یعنی کہ یہ ایسا لمحہ ہے، ایسا ٹائم ہے کہ ہمیں رونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پہ پچھتانا چاہیے. دیکھیں میرے پیارے بھائی، پہلی امتوں میں ایک ایپ ہوتا تھا، دیکھیں ابھی 7 سال کی بچی مردہ بچی کے ساتھ ایسے کوئی کر رہا ہے تو عرش ہلے گا یا نہیں ہلے گا، مجھے یہ بتائیں. پھر جو زندہ بچیاں ہیں، معصوم کلیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں، دیکھیں غلطی دو طرفہ کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا. ابھی یہ سمیہ حجاب نام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، بہت معصوم بچی ہے، میں خود کہتا ہوں بہت اچھی بچی ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے ہماری ایک لمٹس بنائی ہوئی ہیں. ہم کافروں کے ملک میں نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے ملک میں. دیکھیں اس نے آواز دی، ہماری پولیس بھی ایکٹیو ہوگی، سب کوئی، لیکن دوسری طرف اس بچی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بھیڑیوں کا ملک ہے، یہ شیطانوں کا ملک ہے. یہاں پہ ہر دوسرا بندہ انسان کے لبادے میں بھیڑیا چھپا ہوا ہے. اس ایسی صورتحال میں آپ نے اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں سے، ایسے لوگوں سے دور بھی رکھنا ہے. دیکھیں آپ تو جس سے بات چیت کر رہے ہیں آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بہت ٹھیک ہوں، ظاہر بات اگلا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن دیکھیں اس وقت کوئی بھی مرد جو غیر محرم ہے الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کے، سوائے آپ کے ہوس کے، آپ کے اس کو جسم کی ہوس کے، اس کو کچھ نہیں ہے. جو 7 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ رہا وہ 22 سال 25 سال کی بچی کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا جی، بالکل نہیں چھوڑے گا. بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے سر، جو قبر میں نہیں چھوڑے. دیکھیں اسلام آباد پولیس بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن دیکھیں ہماری بچیوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں ثنا یوسف کا کیس آپ کے سامنے ہے، کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. اگر ایسا دوسرا کوئی ثانیہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا لمحہ فکریہ بن جائے گا. لوگ ہم پہ پہلے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا کی نظریں ہم پہ کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ روزانہ، یار کبھی سنا ہے کہ معصوم کلیوں کے ساتھ بھی کسی نے زیادتی کی ہو؟
ہاں ہم یہ بہت خوش ہیں کہ پنجاب میں چلے جائیں تو سی سی ڈی عمل کر رہی ہے, وفاق میں چلے جائیں تو اسلام آباد پولیس بہت اچھے سے الحمدللہ حفاظت بھی کر رہی ہے, کہ ایس پی, ایس ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی. بلکہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ جتنے بھی یہاں پہ سپا کے نام پہ اور جتنے بھی کیا نام ہے پارلر کے نام پہ اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ عورتوں کو, بے بس عورتوں کو, مجبور عورتوں کو لا کے بھی کاروبار کروایا جاتا ہے اور کچھ شوق سے بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان پہ بھی ابھی اسلام آباد پولیس بہت ایکٹیو ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو روک رہی ہے. میں یہاں پہ آپ کی وساطت سے ایسی بچیوں کو بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں, اپنے آپ کو سنبھل کے چلائیں. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ثنا یوسف والا معاملہ پاکستان میں رونما ہو. یہ بچی بہت معصوم ہے, اس کے ساتھ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک مس ہیپ ہو چکا ہے. سمیہ حجاب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک پہلے بھی مس ہیپ ہو چکا ہے, جس میں ایک بندے نے اس کو اعتماد میں لیا اور بعد میں اس کی ہمارے سننے میں آیا کہ ویڈیوز, اور وہ خود بھی بتاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ایسی صورتحال میں بچیوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نالج دیں, معصوم بچوں کو, کہ کوئی بندہ غیر پکڑتا ہے یا آپ کو ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے حوالے سے بات چیت ضرور کریں. یہ چیز ہماری, اور اب بھی ہمارے پیرنٹس کا, اسکولوں میں اور ٹیچروں کا کام ہے کہ یہ جتنی جوئے کی ایپس ہیں ان کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے. جو یہ ڈکی کے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جان کے کیا ہے, کیوں, یہ اس کا حصہ ضرور بن گیا. اسی طرح اور ابھی ٹک ٹاکر بن رہے ہیں, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. ایسے ہی پھر آپ کریں اقرا کنول ہے, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اقرا کنول اگر تو 100% اس میں انوالو نہیں ہے تو قانون اس کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کرے. ابھی ہمیں ایک نئی خبر پتہ چلی ہے کہ اس کے گھر بھی کوئی امید لگ رہی ہے. ابھی اس نے اپنے لاسٹ میں کہا ہے کہ میں وی لاگ بنانا بھی چھوڑ رہی ہوں. جی بیبی شاور کیا, حالانکہ آپ کو پتا جب وی لاگ کے حوالے سے اس نے ڈسکلوز کیا تو اس وقت تک اس کا کوئی کیس اس کو نہیں گیا ہوا تھا نوٹس, یہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نوٹس آیا ہے تو یہ بات وہ بیبی شاور انہوں نے کیا ہے جی, بچے کی تو اللہ پاک ہمارے اس ملک پہ رحم کرے. ابھی جو عثمان بھائی دیکھیں زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب, دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ نہیں, پہلے امتوں پہ ایک قوم تباہ ہوتی تھی, لوگ عبرت پکڑ لیتے تھے. ابھی بنیر میں آپ نے دیکھا پورے علاقے, باجوڑ میں اسی طرح لاہور سیلکوٹ کا بتا رہے کم و بیش 1000 گاؤں یعنی کہ تباہ ہو چکا ہے اس ٹائم. جانور لوگوں کے ختم ہو گئے, فصلیں ختم ہو گئی ہیں. پھر آپ کے سامنے بہت بڑی سوسائٹی جس میں پارک ویو سٹی ایک بہت بڑا نام ہے, وہ لوگ ابھی روڈوں پہ آ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک پہ رحم کرے اور ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, آج سننے میں آیا کہ مریم نواز جی جو تقسیم کر رہی ہیں پنجاب میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں, اب کہا یہ گیا ہے کہ جب تک مریم نواز کی پکچر نہیں ہوگی امداد نہیں تقسیم ہوگی. اچھا دیکھیں جی, یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی اور یہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اگر پہلی تو بات یہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ویڈیوز آئی ہیں, میں وہی آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. وہ جو لوگ جو گورنمنٹ اپنی طرف سے ہیلپ کر رہی ہے اس میں وہ ضرور ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس میں زیر نگرانی ہو رہا ہے, تو وہ اس میں ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں, تصویریں بھی لگا رہے ہیں. لیکن کوئی بھی جو یعنی کہ این جی اوز ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو پرائیویٹلی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کسی طرح کی اس طرح کی انسٹرکشن ہمارے مطابق نہیں دی گئی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہوا ہے تو اس پہ میڈم مریم کو دیکھنا چاہیے کہ آپ پہ لوگ جو تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تنقید کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہ دیں, وہ نہ دیں ان کو موقع. کیوں؟ کیونکہ بہت اچھا ان کا اس ٹائم انیشیٹوز ہیں, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, ان کو کوئی پبلسٹی کی ضرورت نہیں. اگر ان کی تصویر نہیں بھی لگی ہوئی تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ عورت اس ٹائم پنجاب کے اندر بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہے. جیسے سی سی ڈی کو انہوں نے متحرک کیا, جیسے سائبر کرائم کو انہوں نے متحرک کیا, باقی اور اداروں کو متحرک کیا, اور لوگوں کو ان کے دہلیز پہ انصاف مل رہا ہے اس ٹائم. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک لاہور کی ویڈیو میں نے لگائی ہے, وہ ویڈیو میرے خیال میں کوئی 2-4 گھنٹے میں میری کوئی 5-10 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں جو میسیجز آئے ہزاروں, ہر دوسرا بندہ کیا کہتا ہے جی یہ شخص سی سی ڈی کے حوالے کریں, یعنی لوگوں کو اعتماد ہو گیا ہے.
اگر ہمارا CCD ادارہ اور یہ روایتی اداروں کی طرح دوسری طرف نہ چل پڑے تو یہ ملک میں بہت اچھا کام کریں گے. اس ٹائم ہماری آرمی جو فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے وہ بھی بہت اچھا کر رہی ہے. اور پھر میں آخر میں یہ کہوں گا اگر میڈم مریم کو کوئی صحیح اطلاع نہیں دے رہا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سپرویژن میں ہر معاملے پہ نظر رکھیں. اور تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا, امپلیمنٹ سے سب کچھ ہوتا ہے, اور امپلیمنٹ وہ کر رہی ہیں, وہ خود ہر جگہ پہ خود پریزنٹ ہو رہی ہیں. تو اس سے وہ معاشرے میں ویسے ہی بہت اچھی فضا قائم کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے, لیکن اگر ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک بات بولے, پاک وی سٹی میں افیکٹیز بہت زیادہ ہے, اربوں کا معاملہ ہے, یہ کروڑوں کا بھی نہیں ہے, اور بلکہ خربوں تک بات جا سکتی ہے. جتنے گھر وہاں پہ افیکٹ ہوئے, ایک ایک گھر ہے 4-4 5-5 کروڑ کا گھر ہے, 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ہے تو وہ بھی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے, کنال کا گھر ہے تو 8-9 کروڑ کا گھر ہے. اب یہ جو افیکٹیز ہیں, علیم خان صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے, ان کے بیٹے نے یہ بات بولی ہے کہ ہم ان کو دیں گے. اب یہ کہاں سے دیں گے, اور آیا یہ لوگ دیں گے بھی نہیں؟ سر دیکھیں, ڈاکٹر نبیہ نے منصور علی خان کے پروگرام میں آئی اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا ہے جی کہ میری بات ہوئی ہے علیم خان صاحب کے بیٹے سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کموڈیٹ کریں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, اور ہم کافی ساری چیزوں کو لوپ میں لیں گے, بہتر بھی کریں گے, اور جس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو ہم بھرمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 2005-6 میں غالباً یہ کام ہوا تھا, اور اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب تھے اور کاف لیگ کی حکومت تھی, اور آپ کو پتہ ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اس ٹائم. تو یہ اس دور میں پارک ویو سٹی یہ علیم خان نے پہلے نہیں بنائی, یہ کسی اور پارٹی کی تھی, پھر وہ بینک کے ساتھ ان کے کوئی معاملات تھے, پھر یہ انہوں نے خریدی 2010 میں, انہوں نے ان کے معاملات کلیئر کیے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے, ان کا موقف ہے کہ اس ٹائم جب میں نے یہ لی تو سارے LDA جتنے بھی ادارے تھے وابستہ وہ کلیئر تھے, اور اس کے بعد میں نے یہ زمین لی. اچھا, اس میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انہوں نے زرعی زمین کے تحت یہ زمینیں کہا کہ ہم فارم ہاؤس بنائیں گے 30 ایک کنال کے, اور اس میں جو انہوں نے بجلی کے ٹرانسفارمر منظور کروائے, آپ کو پتہ ہے جو زرعی زمین کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کا ریٹ اور عام گھروں کی بجلی کا ریٹ آدھا ہوتا ہے. اچھا, اگر فرض کریں ابھی آپ 60 روپے دے رہے ہیں تو وہ آپ 30 روپے دیتے ہیں. اچھا, یہ ہمیں پتہ چلا ہے, ابھی تک اس کی یہ اتھینٹک خبر آگے پتہ چلی. اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کافی سارے معاملات پیچھے چلتے بھی تھے, 1-2 دفعہ پہلے بھی یہ بات چلی ہے. اب کیا ہوتا ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 30 روپے لے کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, یہ بل اپنا بھیجتے ہیں لوگوں کے گھروں میں. اپنا بل بھیجا, اور اس پہ جو آج کا فرض کر ریٹ ہے 60 روپیہ, وہ 60 روپیہ لیا, اور اس مد میں بھی انہوں نے خربوں اربوں روپیہ کمایا ہے. ٹھیک. اب اگر یہ بات حقیقت ہے تو یہ بھی اس کو نوٹس لینا چاہیے, اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کی ان کو اپنی طرف سے وضاحت دینی چاہیے. ہمارے تک جو معلومات آئی ہے وہ ہم عوام سے اور اداروں سے شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز, مسئلے تو ملک کے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. آج کلاؤڈ بس بھی ہوا, سیلاب بھی آئے, کل زلزلہ آیا, افغانستان میں بھی زلزلے سے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے ملک پہ اور ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان دونوں پہ رحم کرے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.